तमाम नाज़रीन कराम को फ़ज़ल अमीन बेग का सलाम। और आज ईद नवरोज़ है और इसी मुनासिबत से आपके सामने एक अहम जो डिस्कशन सामने ले आएंगे वो इसी रोज़ इसी नवरोज़ दिल अफरोज़ के हवाले से इसकी अहमियत और इस जो तक़रीबात होते रहे हैं पहले और आज क्या कुछ इस हवाले से हम मुशाबिहत देख रहे हैं कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में और क्या कुछ तफावत या डिफरेंसेस देख रहे हैं। इसी हवाले से हमारे लिए ये एक इफ्तिखार का बाइस है, हमारे लिए खुशबख्ती है कि जिस अहम शख्सियत के साथ हम आज उनके दौलत खाने में आए हैं और यहीं पे हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे, गुफ्तगू शुनीद होगी। तो वो हमारे निहायत ही मुहतरम और मुकर्रम और हलील अज़ीज़ शख्सियत जनाब वज़ीर फ़िदा अली एसार साहब है, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिलख़ुसूस जब मजहबी हवाले से हम बात करते हैं तो वो सबके सामने है। तो मैं निहायत ही मशकूर हूँ मुहतरम जनाब वज़ीर फ़िदा अली एसार साहब का कि उन्होंने हमें अपने कीमती मसरूफ़ियात से कुछ टाइम दे दिया और आज इसी नवरोज़ दिल अफरोज़ के हवाले से हमारे साथ हम कलाम होंगे। तो आपको मैं निहायत ही तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ सर। और जो आज के दिन इसी हिसाब से आप ख़ुद बेहतर अंदाज से जिस तरीक़े से हमारे देखने वालों को ईगल्स वर्ल्ड में जो आपको देख रहे होंगे उस हिसाब से हम कलाम काइंडली आप हो जाए और जिस अंदाज से आप इसकी तारीख़ी जो अहमियत है उसको उजागर करेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। पहले ज़माने में किस तरह से था हुंज़ा की जो रियासत थी और आज किस तरह से वो देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में आप बेस्ड है, यहाँ पे जहाँ आपने घर में इस वक्त है आप जो सुल्तानाबाद का एरिया है गिलगित में, तो आप क्रॉस कल्चरली किस तरह से इसको देख रहे होते हैं। तो हम आपके निहायत ही मशकूर हैं इस हवाले से। अगर हम बहुत मेहरबानी फ़ज़ल अमीन बेग साहब, आपने कीमती वक्त दिया और यहाँ तक मेरे ग़रीब खानी तक आपने कदम रंजा फरमाया कुछ बातों के हवाले से, कुछ गुफ्तगू के लिए। तो अभी जहाँ तक नवरोज़ आलम अफरोज़ का ताल्लुक़ है, ये दुनिया के कदीम तरीन त्योहारों में से एक शुमार होता है और दुनिया की मुख्तलिफ मुतमद्दन कौमें जैसे ईरान, यूनान, मिस्र, वो ममालिक है जहाँ नवरोज़ को तारीख़ी तसलसल के साथ मनाते रहे हैं। लेकिन बिलख़ुसूस ईद नवरोज़ का या जश्न नवरोज़ का ख़ुसूसी तारीख़ी ताल्लुक़ जो है वो ईरानी कौम से है। सही। आज से 5000 साल पहले शहंशाह जमशीद, जिसको देवमालाई हुक्मरान कहा जाता है, जैसा कि मैंने अपनी फ़ारसी गुफ्तगू में ईरान के कौमी शायर फिरदौसी के हवाले से बताया, लेकिन तारीख़ ईरान के मुअर्रिख़ प्रोफेसर मकबूल बेग बदख्शानी इस हवाले से कहते हैं कि तकरीबन जमशीद गो कि वो देवमलाई हुक्मरान समझा जाता है, मगर उसके ज़माने हुकूमत में बड़ी माशरे ने तरक्की की थी। वो कहता है कि उसके ज़माने में उड़न खटोला बन गया था, बल्कि वो जिस दिन कोह दमावन से उड़न खटोला पर सवार होकर अस्तखर जो दारुल खिलाफा था कियानी सल्तनत का, वहाँ पहुँचा तो उस खुशी में उन्होंने नवरोज़ का जश्न मनाया था।
یہ ان کی تحقیق ہے کہ اڑن کھٹولے پہ کوہ دماون سے جمشید استخر تک سوار ہو کے پہنچیا تھا. یہ کیا چیز ہے سر، یہ اڑن کھٹولا؟ یہ اڑن تشتری، اچھا تشتری، جس کو بشقاب پرندہ کہتے ہیں فارسی میں. صحیح. یہ عید صرف ایرانی قوم نہیں، وہ تو تسلسل کے ساتھ قومی عید کے طور پر بڑے اہتمام سے مناتے ہیں. ماوراء النہر جیسا کہ سنٹرل ایشین مسلم سٹیٹس ہیں، اور بام دنیا کے یہ خطے گلگت بلتستان میں بھی عید نوروز کو بڑے اہتمام اور شایان شان طریقے سے منایا کرتے تھے. اور ادھر بغداد کے اندر عباسی خلفاء بھی اس جشن نوروز کو نئی روز کے نام سے سرکاری سطح پر مناتے تھے، بلکہ اپنے خلافت میں حسن کارکردگی کرنے والے لوگوں کو انعامات، خلعت اور جاگیریں بھی دیا کرتے تھے. یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے. جہاں تک ماضی میں ریاست حنزہ یا ریاست کنجوت میں عید نوروز منانے کا تعلق ہے، کیونکہ تعلق ثقافتی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی حنزہ کا یا کنجوت کا تعلق بدخشان اور ترکستان سے رہا ہے. اور چونکہ عید نوروز بدخشان میں بھی، ترکستان میں بھی، کابل میں بھی منایا جاتا رہا ہے، تو اس حوالے سے کلچرلی میرا حنزہ کی سرپرستی میں بڑے اہتمام کے ساتھ نوروز منایا کرتے تھے. اور ان کے اپنے جو مطلب محترمہ بزرگوار جو ماں تھی وہ بھی ادھر ہی زیباک سے ہی تھی نا؟ جی ہاں، بہت سارے بات یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کے زمانے میں جو 2 شہزادے باقر بدخشان چلے گئے تھے، درواز چلے گئے تھے، تو بعد میں وزیر بوٹو نے شاتم بختم تو بوٹو نے وہاں جا کر ان کو تلاش کر کے ان کا پس منظر معلوم کر کے لا کے تخت حنزہ پہ بٹھایا تھا، جس کو عیش خان اول کہتے ہیں. تو ایک تو تعلق اس حوالے سے بدخشان کے کلچر کے ساتھ رہا. پھر میر سلیم خان نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جلا وطنی میں بدخشان میں گزارا. اسماعیلی مذہب بھی انہوں نے وہیں بدخشان میں قبول کیا. صحیح. وہاں کے کئی مراسم کو میر سلیم نے بھی اپنے دربار میں متعارف کرایا، یا جن کی وفات 1824 میں ہوئی گلمت کے اندر، اور ان کی تجہیز و تکفین بدخشان سے آ کر سید حسین اردبیلی نے انجام دیے، اور چراغ روشن کی رسم بھی وہیں پہ انہوں نے انجام دیا تھا. تو لہٰذا یہ تعلق روایتی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے یعنی بدخشان کے ساتھ حنزہ کا ہمیشہ سے رہا ہے. اور اسی بنیاد پہ چونکہ کلچرلی وہ بڑے اہتمام سے مناتے تھے. اس کے نوروز کا جو مذہبی یا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس سے اتنا آشنا نہیں تھے، یا اس کو اتنا اجاگر نہیں کر پاتے تھے. رہی یہ بات کہ نوروز شیعہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور یہ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ سلمان فارسی کے ذریعے پہلے پیغمبر پاک کے حضور میں فالودہ پیش کر کے اس دن بتایا کہ آج ہم ایرانیوں کا نوروز ہے، تو پیغمبر پاک نے فرمایا آپ کا نوروز ہمارا نوروز ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سلمان کو تو ویسے بھی پیغمبر پاک نے ہم اہل بیت کا حصہ ہے فرمایا تھا، اور آپ کا نوروز ہمارا نوروز ہے، تو ایک اعتبار سے یہ اہل بیت کی عید ہے، اہل بیت کی عید ہے. اس کے بعد حضرت شارع بانو کے ذریعے سے جو یزگر ثالث کی بیٹی تھی، اور فارس فتح ہونے کے بعد وہ اسیر ہو کر مدینہ آئی، تو اس کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا. پھر شارع بانو کے ذریعے سے بھی اہل بیت میں نوروز کا یہ جشن متعارف ہوا. اس کے بعد پھر فاطمی خلفاء نے
اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکاری طور پر منایا۔ پھر اس کے بعد تاریخی تسلسل میں مصر کے بعد علامات کے اسماعیلی ریاست کے اندر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اجتماعات ہوتے تھے اور اس میں داعی و دعات خطبہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سقوط علامات کے بعد بھی اگرچہ اسماعیلی ائمہ کے لیے حالات سازگار نہیں رہے، پھر بھی اسماعیلیوں نے ہر حالت میں نوروز کا یہ جشن تسلسل کے ساتھ مناتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن علی شاہ علیہ السلام جب ایران سے ہندوستان تشریف لائے تو یہ روایت پھر ان کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر بھی متعارف ہوا، اور نوروز کے موقع پر دعا و برکات امام جماعت خانہ آ کے جماعت کو دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ پھر امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں بھی نوروز کو بڑے اہتمام سے منایا کرتے۔ مولانا حاضر امام نے اور زیادہ اہمیت دی اس نوروز کو، اس لیے کہ اس موقع پہ امام نے کئی بار اپنے امامت کے نظام میں تبدیلی لائی اور عہدیداروں کی تقرریاں فرمائی، اور اس موقع پہ تو خاص طور پر امام طالقہ مبارک کی نوازش فرماتے ہیں۔ اب کلچرلی کم لیکن مذہبی بیک گراؤنڈ کے طور پر اس کو فوکس کرنے کی پوری دنیا کے اندر اسماعیلی امامت کے ادارہ اور بالخصوص طریقہ بورڈ اس کو فوکس کرتا ہے کہ نوروز کی کیا اہمیت ہے۔ نوروز کی ایک تاریخی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ، اور ایک موسمی اہمیت ہے۔ صحیح۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ جو ہی حمل شروع ہوتا ہے تو خط استوا پہ سورج آتا ہے اور شمالی نصف کرۂ ارض پر بہار کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو بہار خود بجائے ایک تمثیل ہے کامیابی کی، خوشی کی، اطمینان کی، تسلی کی، تو لہٰذا اس کا تعلق سورج سے ہے، اور سورج کا تعلق پھر دیکھ لیا جائے تو ایک ظاہری سورج ہے، ایک باطنی سورج ہے، اور اس حوالے سے امام صادق آل محمد کا ایک قول، ایک فرمان ریکارڈ پہ موجود ہے، وَهُوَ أَوَّلَ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، نوروز وہ عالم امکان کا پہلا دن ہے جس میں پہلی مرتبہ سورج طلوع ہوا۔ تو گویا یہ نوروز طلوع آفتاب کی سالگرہ ہے، اور آفتاب کی اس دنیا میں اتنی اہمیت ہے، سورج کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے وجود کے بغیر دنیا کی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ صحیح۔ اگر یہ ظاہری سورج کی اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ ایک باطنی سورج بھی ہے، اور صوفیوں اور اسماعیلیوں کے تصور کے مطابق وہ مرشد کامل ہے۔ تو بس جس طرح خط استوا پہ حمل کے دن سورج آنے کے بعد شمالی نصف کرۂ زمین پر بہار کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اسی طرح باطنی طور پر جس مومن کا دل امام کے نور کے قریب ہوتا ہے اس کے دل کے اندر روحانی خوشیوں کا بہار پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ نوروز کا ایک پیغام یہی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری روایت، شیعہ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن غدیر کے سٹیج پہ پیغمبر پاک نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمایا تھا، تو وہ دن بھی حسن اتفاق سے نوروز کا دن تھا، ولایت، اظہار ولایت کا، اعلان ولایت کا دن تھا، اور وہ بھی نوروز ہی کا دن تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے پاک پیغمبر کے حوالے سے بھی، مطلب جو رسالت کے حوالے سے جو کہتے ہیں وہ کتنا، مطلب آپ اس کو رسالت کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ علامہ مجلسی کی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب اس پہ کوئی ندی پہ اتری تو وہ بھی نوروز کا دن تھا، اور پہلی مرتبہ جب الست کے اندر ارواح انسانیت سے عہد و پیمان اللہ نے دیا تو وہ دن بھی نوروز ہی کا دن تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن سورج طلوع ہوا، دنیا روشن ہو گئی،
وہ نوروز کا دن. اور جس شام کو چاند طلوع ہوا الشمس والقمر بحسبان تو وہ پہلی چاند رات تھی. وہ پہلی چاند رات تھی. تو لہٰذا ایک اعتبار سے طلوع آفتاب کی سالگرہ بھی ہم مناتے ہیں اور اعلان ولایت کا سالگرہ بھی ہم مناتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ دن بھی حسن اتفاق سے نوروز کا دن تھا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ حضرت موسیٰ اور مصر کے جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا فرعون کے دربار کے اندر، قرآن اس کا اس طرح بیان کرتا ہے وَهُوَ مَوْعِدُكُمْ أَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى. تو اور ان سے وعدہ کیا گیا، قول لیا گیا کہ تمہارا مقابلہ موسیٰ سے نوروز کے دن ہوگا، جس کو مصری لوگ نوروز کو یوم الزینہ کے نام سے مناتے تھے. قرآن نے اس کا نام یوم الزینہ وقال موعدکم یوم الزینۃ ان یحشر الناس ضحیٰ. تو تمہارا ساتھ وعدہ ہے کہ نوروز کے دن موسیٰ اور تمہارے درمیان مقابلہ ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کر کے جادو سے ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو اپنے عصا کے اژدہے سے نگلوا دیا. تو یہ دن بھی حسن اتفاق سے نوروز کا دن تھا. تو صرف ایک یا دو واقعات کی بات نہیں ہے، انبیاء کی زندگیوں میں کامیابیوں کی بے شمار نشانیاں نوروز سے متعلق ہے. تو لہٰذا اس کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے، ایک موسمی حیثیت بھی ہے اور ایک فزیکل سماجی حیثیت بھی ہے اس کی. تو اگر ہم یہ فزیکل یا سماجی حساب سے اگر دیکھیں محترم استاد، جو سابق ریاست ہنزا کے اندر کس طرح سے آپ کے بچپن سے لے کے مطلب آج تک آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ماشاءاللہ سے آپ کی جو عمر ہے اس وقت تقریباً 80 سال کے قریب جانے جا رہے ہیں، یعنی 78 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں. بالخصوص 70 سال کے دوران اگر دیکھیں وہاں حمزہ کی ریاست کے اندر کس طرح سے تھا، آج کہاں پہ ہے، اور گلگت بلتستان میں بالخصوص جو مختلف مسالک کے برادری کے لوگ ہیں وہ جو منا رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں میدان عمل میں ہر علاقے کے اپنے کلچر کے مطابق، مثلا ڈاڈا یہاں گلگت بلتستان میں، گلگت میں بھی بڑے اہتمام سے مناتے تھے، تماشا کرتے تھے. خواتین الگ سے جمع ہوتی تھی اور وہ اپنے لیے خوشیوں کا پروگرام خود بناتی تھی اور بچوں کو جمع کر کے پھر بوڑھوں کے ذریعے ان کو ڈاڈا کی رسم ادا کرواتے تھے. کیا رسم ہے سر؟ وہ ڈاڈا. اچھا. تو ہمارے حنزہ میں اس کے لیے خواتین الگ جمع ہوتی تھی، باقاعدہ باغوں میں یکجا ہو کر پھر جھولا جھولتی تھی. اور یہ نوروز سے پہلے یا اسی دن؟ نوروز کے دن. اچھا اسی دن. نوروز سے پہلے ایک ہفتے تک صبح شام قلعے کے در پہ وہ نوبت بجتی تھی نوروز کے حوالے سے. اور پھر عبادت گاہوں پہ قرآن خوانی ہوتی تھی. خلیفے، اس ایریا کے خلیفے مل کر عبادت گاہوں پر قرآن خوانی کرتے تھے. اور نوروز کے دن پورے مرتضی آباد سے لے کے عطا آباد تک کے لوگ یکجا ہوتے تھے بلتیت پولو گراؤنڈ میں. پھر پولو کھیلتے تھے، تمبک بازی ہوتی تھی اور تماشا ہر قلعے کا نمبردار اور اس کے ساتھ باقاعدہ دن بھر تماشا ہوتا تھا. اور پھر یہ بقلا اس کا خصوصی ڈش ہوتا تھا، پوکک، جس کو بچیاں اپنے گلے میں ہار بنا کے پہنتی تھی. اور منچلے لٹکے جا کر ان کے درمیان بیچ میں جا کر وہ کاٹ کے پھر وہ کھا لیتے تھے. اچھا مطلب وہ لڑکیاں وہ ہار بنا کے جولا جولتی تھی تو وہ منچلے لٹکے درمیان میں جا کر وہ توڑ کے کھا لیتی تھی. اور ان کے ہاتھوں میں جو پھٹی ہوتی تھی علی آباد سے، مرتضی آباد سے، ڈورکھن سے آنے والے، وہ پھٹی ساتھ لے کے اپنے راشن لے کے آتی تھی دن بھر. وہ چیزیں بس وہ منچلے آ کر درمیان میں ان سے
छीन के खा लेती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो उस पे वो इसी क्या तरह- रिएक्शन होती थी उनकी बस तरफ और से? क्या कर लेती है। अच्छा, वो पानी मतलब जो फेंकना है, मतलब उसको जो मतलब उस हिसाब से भी कोई वो होता था? पानी नहीं है, वो नहीं पानी पानी का नहीं था उसमें, बस अच्छा। झूले झूलते थे। और बल्कि बाज़ दफ़ा फिर रानी साहिबा अलग से ख़वातीन के लिए तमाशे का भी हाँ हाँ अहतमाम हाँ, करती रक्सबाजी होती थी। होती थी। ख़वातीन उसमें मर्दों की इजाज़त नहीं थी ठीक, दाखिले लेकिन की, वो मतलब खालिसतन खालिदता खवातीन के लिए, ख़वातीन के लिए। और हाँ, जो म्यूजिशियंस होते थे? वो वही मर्द होते थे। अच्छा ठीक, मर्द होते थे। सही। अच्छा, ये चलता रहा? हाँ, वाह, ये जबरदस्त। चलता जमल खान के ज़माने तक ये चलता था। हाँ, यानी स्टेट के खत्म होने से पहले तक ये था? पहले तक। इसके तो बाद अब चूंकि वो पहलू कम होता गया। और ये जुगानबाजी क्या कहते, पोलो वगैरह, चौगानबाजी अब तो खत्म हो गई वो है। पहले होता था उसी वो दिन? बाकायदा चौगानबाजी कहाँ कहाँ से आते थे? वही मुर्शिदाबाद से लेकर अताबाद तक। अच्छा, मैं जो मतलब कुछ तहकीकी बुनियाद पे जो मैं पूछता रहा हूँ, तो पता चलता है कि नवरोज़ पे जो ये चुगानबाजी होती थी या मतलब पोलो होता था, तो वो अपर हुंजा से भी टीम आया वो करती आई थी, बाकी थी। अब बिल्कुल को गुलबित से भी और चिनाकी से भी हुंजा से वो टीम आती थी। वो पोलो खेलते थे और तंबुकबाजी होती थी, दूसरे खेल होते थे। तो दिन भर यानी एक हफ्ता तक चलता रहा? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो अब अगर हम इसी को थोड़ा सा मैं नाजरीन के लिए इतना बता दूं, क्योंकि मोहतरम उस्ताद हमारे लिए जो है ना हमारे साथ जो अपने से प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे। एक तो उनका अपना जो एक एकेडमिक बैकग्राउंड, जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरत अंदाज में बता दिया पूरे तारीख़ी हिसाब से हज़ारों साल पुरानी और आके आज तक, और बिलखुसूस जो हमारे अपने सकाफ़ती तनाजुर में भी अगर देखें तो उनका भी उन्होंने अहाता किया। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी यहाँ पे ये है कि क्योंकि इस पे जितनी भी हम बात करें कम है, कि हज़ारों साल पे मबनी है, जहाँ हम ज़रतुश्ती मज़हब के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, किस तरह से हख़ामनशी दौर में ये चलता रहा, बाद के ज़माने में, उससे पहले हख़ामनशी दौर से पहले, बहुत लंबी दास्तां है। लेकिन हम हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान को अभी फोकस में ला रहे हैं, और इस हवाले से जो मोहतरम उस्ताद ने हमें उसका तज़किरा किया, और तो ये बहुत खूबसूरत वो फ्लेवर्स है, मुख्तलिफ पहलू है जिन पे उन्होंने हमारे साथ अपने नॉलेज को शेयर किया। और इसी तरीके से अपर हुंजा की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जो फ़ारसी में जो ईरान में आज भी है, सिम्बॉलिकली कम से कम ये चीज़ें सामने देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया में भी, कि जिसे हम जो है ना कहते हैं कि एक रस्म जो खून तिकोनी के नाम से भी याद की जाती है, जिसमें घरों को जो ना वो साफ़ करते थे। और ये उस हवाले से मैं मोहतरम उस्ताद से भी जानना चाहूँगा, ये रस्म आज भी वही ईरानी या वही पामीरी लोगों के दरमियान आज भी है, जिसको जो ना हम कहते हैं कितज़ित का रस्म। और ये आज के तनाजुर में देखें या पहले के तनाजुर में भी, तो वो पहले हफ्ते फरवरी के महीने में होता है, और आज भी ये कितज़ित मनाया जाता है, जिसमें ये एक चेन है कि जहाँ हम कितज़ित और जो ब्रुशेस्की में पफव के नाम से है, लेकिन वही में जो है ना वो तगम के नाम से तुखमरेज़ी, तो ये चेन इसी तरीके से चलता रहा है। और ईरानियों के अंदर भी जहाँ हम देख रहे थे मुख्तलिफ़ अंदाज से, एक 11 दिसंबर से शुरू होता है मुख्तलिफ़, या 29 जनवरी को फिर आके जिस तरह से मतलब आके नौरूज़ तक पहुंच रहा होता है। तो ये ईरानी रस्म सिर्फ ईरान का ही नहीं बल्कि आउट ऑफ ईरान नस्ली हिसाब से ये मनाया जाता है। और आज भी गिलगित बल्तिस्तान में ईरानी ज़बानों के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो वही है, ये ओल्ड ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज के हिसाब से भी सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि वो रस्म के हिसाब से आज भी ये ज़िंदा है, मुख्तलिफ लेवल पे ये होते रहे हैं। और मोहतरम उस्ताद ने जिस खूबसूरत अंदाज से हमें सेंट्रल हुंजा ब्रुशुक बेल्ट के अंदर जिस खूबसूरत अंदाज से मनाया जाता था, रियासत हुंजा के दौरान मीर मोहम्मद जमाल ख़ान के दौर तक, जो सितंबर 1974 में अबॉलिश हुआ रियासत, और उसी तक हमें बता दें। और आज के इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ों का अहाता किया। मोहतरम उस्ताद, इस हिसाब से मज़ीद हमें बता दीजिएगा, जो प्रैक्टिकली आपके एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, खूबसूरत अंदाज से अपने एकेडमिक जो इल्म था वो हमारे साथ आपने शेयर किया, कुछ हाईलाइट की,
اور مزید اگر آج کے دور میں دیکھیں گلگت اور بلتستان کے اندر، بلتستان میں بھی یہ مطلب باقاعدہ اسٹیٹ کے اندر یا گلگت بلتستان کے گورنمنٹ یہ بلتستان میں جا کے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، اس کیلنڈرائز کیا ہے اور اس کو منا رہے ہوتے ہیں. لیکن گلگت میں خود کس طرح سے یہ پولو وغیرہ بھی ہوتا ہے. دوسرے جو آسپیکٹس ہے ہمارے جو مطلب سسٹر کمیونٹیز ہے، بالخصوص شیعہ اسناشری برادری کے اندر اس کو کس لیول پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کرنا ہوگا آگے؟ پچھلے 2-3 سالوں سے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. فضل امین بیگ صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب جب منسٹر آف اس کا تعمیرات عامہ کا تھا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، نوروز آرگنائزنگ کمیٹی. صحیح. تو یہاں شیعہ امامی اسماعیلی اور شیعہ امامی اسناشری مل کر نوروز کے جشن کو مناتے تھے، اور اس میں اسمبلی کے ممبرز کو بھی بلایا جاتا تھا، اور مجھے اسپیشلی اس حوالے سے خطاب کے لیے دعوت دیا کرتے تھے. لیکن اس سال اور پچھلے سال شاید وہ اب نہیں ہے، کابینہ کا حصہ نہیں ہے، تو اس پر ابھی کوئی پروگرام ہوا نہیں. اچھا، پہلے مطلب جو ہوتا تھا وہ کس طرح سے ہمارا بھی مشورہ ہوتا، وہی ڈاٹا کا مسئلہ تھا، بچوں کو لاتے تھے اور ساتھ ساتھ تو گفتگو ہوتی تھی اس کے تاریخی پس منظر پر، اور کچھ ناچ گانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا. صحیح. اس کے تاریخی پس منظر پر مجھے خطاب کے لیے دعوت دیتے تھے. اور یہ بات تھی. سکردو میں اب بھی وہ پولو کھیلتے ہیں، لیکن پھر وہ مذہبی اعتبار سے بھی وہ مساجد میں محافل منعقد کرتے تھے. صحیح. تو اب صرف کلچرلی نہیں بلکہ اس کو زیادہ تر مذہبی اس میں فوکس کرتے ہیں. نوروز کو بھی شیعہ اپنے تناظر میں. تو ہمارا بھی یہی صورتحال ہے کہ جماعت خانوں میں ہم اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور باہر پولو گراؤنڈ یا بیاک والا معاملہ جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس پہ ہمیں پھر دھیان دینا چاہیے. تو وہ پھر اس کے لیے ثقافتی طور پر کوئی آرگنائزنگ کمیٹی بنائیں، جو مختلف ادارے ہیں، تو اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے پھر ان اداروں کو کام کرنا چاہیے. صحیح سر. تو ہم اس کو اختتام کی طرف پش کر رہے ہیں. بیٹری کا مسئلہ بھی ہے اس کیمرے کے اندر، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ میں اختتام تک پہنچوں، ایک چیز، ایک اہم نقطہ میں یہی محترم استاد اور ہمارے بہت ہی یعنی قابل افتخار ہمارے دانشور اور عالم، ان سے یہی عرض کروں گا کہ وہ اپنی ایک کلام اردو میں بھی ہمیں سامنے لے آئے. لیکن ایک اہم بات جو ہے نا میں بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نوروز عالم جو ہے جہاں پورے عالم میں تقریباً یہ منائی جاتی ہے، یہ صرف ایران کے اندر نہ مذہبی حساب سے نہ نسلی یا زبان کے حساب سے محدود ہے، بلکہ آؤٹ آف ایران جو بھی مطلب یعنی زبان کے حال سے باہر بھی اور مذہب سے باہر، چاہے وہ کوئی ود ان اسلام ہو، سنی برادری کے اندر ہو یا مطلب اسلام سے باہر ہو، ہر جگہ پہ یہ منایا جاتا ہے. اور یہ ڈکلیئرڈ ایک یونائٹڈ نیشنز کے اندر 2010 میں یہ ڈکلیئرڈ ہے، گلوبل کانٹیکس میں جو ہے نا اس کو منایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت سارے آسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک اہم جو فورس ہے آپس میں انسانیت کو ملانے کے لیے، تو وہ یہی ایک رسم نوروز ہے یا جشن نوروز ہے، کہ جس کو جو ہے نا ترک لوگوں کے اندر ہو، منگولیوں کے اندر ہو، یا جس طرح محترم استاد نے فرمایا یونانیوں کے اندر ہو، یعنی یورپینس کے اندر، ہر جگہ پہ یہ منایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مزید جو ہے نا ہم اس پہ چاہے وہ سنی برادری کے ہوں، چاہے وہ مطلب یعنی شیعہ برادری کے ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو، ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے منایا جاتا ہے. تو محترم استاد، آپ سے میری آخری ایک آرزو ہے، خواہش ہے اور پھر گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا جو نا کلام جو اردو میں نوروز کے حوالے سے ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے گزارش ہے نوروز کے حوالے سے
مجدہ لے کر دیکھیے آئی بہار دلکشا، چل رہی ہے ہر طرف نوروز کی باد صبا، باغ و گلشن میں نئی بالیدگی کا دور ہے، آہا، شاخ گل پر نغمہ زن ہے طائران خوشنوا، آفرین سر، تیرگی تابندگی کے روپ میں ہے جلوگر، کی گئی پجمردگی کو تازگی پھر سے عطا، چار سو گلشن میں گل پاشی کا ہے ایک سلسلہ، چل رہا ہے دست گلچین گلفشانی میں صدا، بزم عالم میں چراغاں کا سما ہے دیکھیے، فرش گل سے ہے چمن خود قطعی دیبا بنا، جانتے ہو کیا سبب آرائش گلشن کا ہے، آ رہا ہوگا چمن میں اب کوئی مہمان بڑا، سبز خلعت پہن کر اشجار باغ و راغ ہیں، آہا، سبز خلعت پہن کر اشجار باغ و راغ ہیں، اس کے استقبال میں بس با ادب استادہ پا، جس بڑے مہمان کے اعزاز کی یہ شان ہے، آج اس کا عرش سے فرش تک ہے چرچا بڑا، آج اس کا عرش سے ہے فرش تک چرچا بڑا، یہ زمین یہ آسماں یہ آفتاب و ماہتاب ہیں اسی کے زیر فرمان، حسب فرمان خدا ہے یہ مہمان گرامی ساقی کوثر علی، واہ ہے یہ مہمان گرامی ساقی کوثر علی، جس کے نام پاک پہ ہو صد درود و صد ثنا، اس کی عظمت کا نظارہ کیجئے پالان پر، رونق افزا ہے وہ بن کر جانشین مصطفیٰ، دین کامل ہو گیا اتمام نعمت بھی ہوا، سن رہا ہوں ہر طرف من کنت مولا کی صدا، اصطفیٰ سے تھا نظام مصطفیٰ چلتا رہا، اصطفیٰ سے تھا نظام مصطفیٰ چلتا رہا، اب رضی تو سے ہوا نافذ نظام مرتضیٰ، مرتضیٰ مشکل کشا سر خدا نور خدا، باد احمد ہے یقیناً وہ امام دوسرا، باد احمد ہے یقیناً وہ امام دوسرا، نظم عیساری کی خوشبو نے معطر کر دیا، نظم عیساری کی خوشبو نے معطر کر دیا، محفل نوروز کو یہ ہے عطائے مرتضیٰ، آفرین، محفل نوروز کو یہ ہے عطائے مرتضیٰ، مجدہ لے کر دیکھیے آئی بہار دلکشا، چل رہی ہے ہر طرف نوروز کی باد صبا، آفرین سر، بہت خوبصورت، بہت عالی، مزہ آ گیا، تھینک یو ونس اگین، اور آپ کا بہت بہت ممنون اور سپاس گزار ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ شما زحمت زیاد کشیدید و اینجا آمدید و این تمامی وقت را برای من صرف کردید. من شما را سپاسگزاری میکنم محترم استاد خیلی ممنون کہ آپ نے خوبصورت پیغامات کے ساتھ، اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ آج کی جو یہ مختصر نشست نوروز کے حوالے سے ہم نے یہیں پہ اہتمام کیا تھا، آپ نے کرم نوازی فرمائے اور ہمیں اپنے علم سے منور کر دیا، تھینک یو ونس اگین، اور آپ کا شکریہ سروش ایمن بے کہ آپ یہ ویڈیوگرافی میں معاونت کر رہے ہیں اور خوبی بنا رہے ہیں۔ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ بڑی محنت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اس باریک کام میں آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، تھینک یو سر، بہت مہربانی، اور اس کے ساتھ ہی گرچہ میں اس کو ابھی اختتام تک پہنچا رہا ہوں ایک دو اشعار کے ساتھ کہ نوروز ہے افروز جہاں تجھ کو مبارک، نوروز ہے افروز جہاں تجھ کو مبارک، یہ رسم ایران دل شاداں تجھ کو مبارک، پیغام امید اور خوشی لایا ہے یہ آج، پیغام خوشی اور امید لایا ہے یہ آج، تہوار امید اور ایمان تجھ کو مبارک، تجھ کو مبارک، تھینک یو بہت مہربانی۔